अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज है जुमेरात 20 अगस्त और आज हमें बात करना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से इसराइल को तस्लीम ना करने का खुला ऐलान, दबंग ऐलान और उसके बाद मिडल ईस्ट की बदलती हुई सूरत हाल, सऊदीया और कुवैत की तरफ से और सूडान की तरफ से भी इसराइल को तस्लीम ना करने का ऐलान और ओमान की तरफ से भी इसी तरह की इतलात आ रही हैं कि वहां भी इसराइल की दाल गलती हुई नजर नहीं आएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर मामलात पे बात करें, आपसे गुजारिश है कि आप तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और वीडियो को आखिर तक देखते हुए अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जनाब इमरान खान की तरफ से इसराइल को यह कहते हुए तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया, जबकि अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर था। पाकिस्तान ने किसी भी दबाव को खातर में ना लाते हुए खुला इनकार कर दिया और बबांगे दोहल ये कह दिया कि इसराइल जब तक 1967 की सरहदों पे वापस नहीं जाएगा, मिलियंस मुहाजिर फलस्तीनियों को उनके घरों में आबाद होने नहीं दिया जाएगा, फलस्तीन में वापस आने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जब तक फलस्तीन को एक आज़ाद मुल्क करार नहीं दिया जाएगा, फलस्तीनियों को आज़ादी नहीं दी जाएगी और दो रियासी हल पे अमल नहीं किया जाएगा, पूरी दुनिया भी इसराइल को तस्लीम कर ले, पाकिस्तान इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। ये सूरत हाल इसराइल की सारी ख्वाहिशों पे पानी फेरने वाली थी। इसराइली मीडिया, इसराइली वज़रा बबांगे दोहल ये कह रहे थे कि अब ओमान तस्लीम करेगा, बहरीन तस्लीम करेगा, सूडान तस्लीम करेगा और फिर इस तरह से दीगर ममालिक भी इसराइल के साथ अपने तल्लुकात इस्तवार करेंगे और नतीजा ये निकलेगा कि फ़लस्तीनियों की हमायत और नुसरत उन्हें कहीं से भी नहीं मिलेगी। लेकिन हुआ ये कि हम पाकिस्तान, जो आलम इस्लाम का एक अहम तरीन मुल्क है और आलम इस्लाम की वाहिद एटॉमिक पावर है, दफाई लिहाज से बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की तरफ से दिए गए इस बयान को जब सूडान ने भी ये कह दिया कि उसके वज़ीर ख़ारजा ने जब ये ऐलान किया कि हम अपने तल्लुकात इसराइल से बेहतर बनाएंगे, तो सूडानी हुकूमत ने अपने वज़ीर ख़ारजा से उसका ओहदा छीन लिया। और इसी तरह की खबरें ओमान से भी आ रही हैं कि ओमान ने भी काबीना में बहुत रद्दोबदल किया है और उस वज़ीर ख़ारजा को ओहदे से हटा दिया गया है जो इसराइल से तल्लुकात उस्तवार करने में बहुत ही सरगर्मियां दिखाते फिर रहे थे। कुवैत की तरफ से खुला ऐलान कर दिया गया है कि वो पूरी दुनिया भी इसराइल को तस्लीम कर ले तो कुवैत ये काम नहीं करेगा। कुवैत का कहना यह है कि हमने हमेशा इसराइल की खुलकर मुखालफत की है और आइंदा भी इसराइल से दोस्ती का कोई इम्कान नहीं है। इस तरह से कुवैत ने सारे गैर मुल्की प्रेशर को रौंद डाला है पाकिस्तान की तरह और इसराइली तवक्कुआत को मिट्टी में मिला दिया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने बर्लिन में खुलकर अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले माहदे से ऐलान ला तल्लुकी करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि जब तक इसराइल
1967 کی سے پہلے کی سرحدوں پہ واپس نہیں جائے گا اور سارے مقبوضہ علاقے خالی نہیں کرے گا، مہاجر فلسطینیوں کو واپس اس فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دے گا، اور دو ریاستی حل پہ آمادہ نہیں ہوگا، عمل پیرا نہیں ہوگا، اسرائیل سے کبھی بھی تعلقات استوار نہیں کیے جا سکیں گے۔ اور اس طرح سے اسرائیل کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان اور سعودیہ ایک ہی پیج پہ ہیں، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ مہاجر فلسطینیوں کو ان کے گھروں میں آباد کیا جائے، اسرائیل مقبوضہ علاقے خالی کرے، 1967 سے پہلے کی سرحدوں پہ واپس جائے، اور دو ریاستوں کا جو نظریہ ہے اس پہ عمل ہو اور فلسطین کو آزادی دی جائے۔ اس کے بعد ہی اسرائیل کے حوالے سے کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیرڈ کشنر کے اس تمام تر سرگرمیوں کو ناکام بنانے کے لیے کافی تھا جو اسرائیل کی حمایت میں کی جا رہی تھی۔ جیرڈ کشنر کا یہ کہنا تھا کہ سعودیہ کی نئی جنریشن اسرائیل سے تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے، اور جو اس کے بوڑھے شہری ہیں وہ پرانی دکیانی سی سوچوں پہ عمل پیرا ہیں۔ فلسطینی سفارت خانے نے اور فلسطینی قوم نے پاکستان کے اس اقدام کی بہت بھرپور حمایت کی ہے، اس پہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور فلسطینی سفارت خانے نے پاکستانی وزیر اعظم کو اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے کھلے اعلان پر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو انتہائی سراہتے ہوئے پاکستان کی اس اعلان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کے دلوں میں بستا ہے اور فلسطینی پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم پر فلسطینیوں کی تحریک آزادی کی حمایت کی ہے۔ سعودیہ اور کویت کی طرف سے کھلے انکار کے بعد اسرائیل میں ہلچل مچ گئی ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا سعودی انکار کو بہت ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ عمران خان پاکستان اور سعودیہ اسرائیل کی مخالفت میں بالکل ایک ہی سوچ پہ ہیں اور ایک ہی مطالبہ ہے دونوں ملکوں کا، یعنی فلسطینیوں کی امنگوں کو پورا کرتے ہوئے مہاجرین کی واپسی، اسرائیل کی سرحدوں سے سرسز کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں پہ واپسی، اور دو ریاستی حل۔ اسرائیل جو دعوے کر رہا تھا بڑے بڑے کہ فلاں 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 ملک تسلیم کر رہا ہے، اور اس میں سوڈان کا بھی بڑا نام لیا جا رہا تھا، سوڈان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اسرائیل سے تعلقات بہتر بنانے چلے ہیں۔ اس کے بعد سوڈانی گورنمنٹ نے اپنے وزیر خارجہ سے وزارت خارجہ کا عہدہ واپس لے لیا اور انہیں نکال دیا گیا گورنمنٹ سے۔ تو اس طرح سے سوڈان کے حوالے سے بھی اسرائیل کو بہت مایوسی ہوئی، اور سوڈانی وزیر خارجہ بھی اپنا عہدہ برقرار نہ رکھ سکے۔ عمان سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا، اس کی بہت ہی اسٹریٹجیکل اہمیت ہے، چھوٹا ملک ہے لیکن ہمیشہ تنازعات سے بچتا رہا۔ ایران عراق جنگ میں اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، امریکہ ایران معاملات میں ثالثی کے لیے وہاں مذاکرات ہوتے رہے، اور سعودیہ کے بھی اپنے مخالف ملکوں سے وہاں مذاکرات ہوتے رہے، اور اس طرح سے عمان نے سلطنت عمان نے اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھا۔ لیکن اب عمان نے بھی اپنے حکومتی نظام میں بہت رد و بدل کیا ہے، اور
اس وزیر خارجہ سے بھی عہدہ واپس لے لیا گیا ہے جو اسرائیل کی حمایت میں بہت اچھل کود کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور اس طرح سے عمان نے بھی اپنا عزم اور ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ اگر جو عمان نے اعلان کچھ نہیں کیا، لیکن وزارتی رد و بدل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ عمان بھی اسرائیلی خواہشات کو پورا کرنے پہ آمادہ اور تیار نہیں ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض اور پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سعودیہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے ایک بہت ہی اہم موو ثابت ہوا ہے۔ جو وہاں معلومات شیئر کی گئیں، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی، اسرائیل یو اے ای تعلقات پہ جو باتیں کی گئیں، اسرائیل کے عزائم جس طرح ہمارے لیڈروں نے وہاں واضح کیے، اور پھر جس طرح سے اس کا نتیجہ نکلا، اسرائیل اور امریکہ بری طرح سے سٹا رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ اور اسرائیل کی بنی بنائی گیم میں کھنڈک ڈال دی ہے، اسے رون کے رکھ دیا ہے، اور اسرائیل جس طرح سے جہد آزادی میں اشروں سے مسلسل قربانیاں دینے والے فلسطینیوں کی ساری جد و جہد کو رائیگاں کرنے پہ تلا ہوا تھا، انہیں تنہا کرنے پہ تلا ہوا تھا، اسرائیل اور امریکہ کی یہ ساری کوششیں رائیگاں اور بیکار چلی گئی ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ان کی بھی ساری امیدوں پہ اوس پڑ گئی ہے۔ اب وہ کسی اور طرح سے لگتا ہے کہ رنگ بدل کے، پوزیشن بدل کے حملہ آور ہوں گے، لیکن پاکستان اپنی ساری تیاریاں کیے بیٹھا ہے۔ پاکستان بھی سویا ہوا نہیں ہے، کوشش کی جائے گی کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے، کیونکہ انہوں نے بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیا ہے مڈل ایسٹ میں۔ لیکن پاکستان اس وقت یہ ساری پلاننگ کیے بیٹھا ہے، سارے نتائج و عواقب پر غور کیا جا چکا ہے، اور اس کے بعد پاکستان نے یہ بولڈ سٹیپ لیا ہے کہ نہ صرف خود اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس چیز پہ آمادہ اور راغب کیا جائے گا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا، استوار کرنا، بہتر کرنا، یا انہیں اپنی سرزمین میں جگہ دینا، یہ نہ صرف ایک اسلامی ملک کے لیے بلکہ مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ کے لیے بہت ہی نقصان اور گھاٹے کا سودا ہوگا، اور اس سے ہمیں بچنا ہے، اور ہر حال میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کے کاز کی سپورٹ کرنا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے کشمیر پہ بھی انڈیا کے غاصبانہ قبضے کو تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا پاکستان کبھی بھی اس طرح کی حماقت نہیں کرے گا۔ یہی پاکستانی قوم کی خواہش ہے، یہی امت مسلمہ کا عزم ہے، اور پاکستان، ایران، ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، قطر اور دیگر اسلامی ملک مل کے نہ صرف کشمیر آزاد کروائیں گے بلکہ فلسطین کو بھی آزاد کروائیں گے، اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدم زبردستی روک کے دکھائیں گے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ کسی نئی خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔